बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। अंसार कबीला टीवी ने हर पल हर लम्हा यही कोशिश की है कि अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने देखने वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए खूबसूरत से खूबसूरत प्रोग्राम मुनफरद अंदाज में आपके सामने लाया जाए। एक ऐसा सफ़र, एक ख़ास सफ़र जो कि शायद ज़िंदगी में नसीब वालों को मिलता है। कभी ऐसा चांस होता है कि एक शख्स को बार बार वो चांस मिले, लेकिन अगर जिसे एक भी मौका इस ख़ास सफ़र का मिल जाए, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी काया पलट जाती है, उस पर अताओं की भरमार हो जाती है, उस पर फ़ज़ल की बारिशें होती हैं। उम्रा शरीफ की अदायगी, हज शरीफ की अदायगी, मक्के का सफ़र, मदीने की मंज़िल जिस इंसान को मिल जाए यकीनन वो खुशकिस्मत इंसान है। आज ऐसी ही खूबसूरत दास्तान, ऐसे खूबसूरत सफ़र की दास्तान आपके लिए लेके आ रहा है अंसार कबीला टीवी। हमारे साथ हमारे इलाके के इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई नफीस शख्सियत, मेरी मुराद अल्लामा कारी यामीन मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद दिन पहले इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अपने घर की, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़री नसीब फरमाई। इनसे इस सफ़र की दास्तान भी जानेंगे, इनकी कैफियत को भी जानेंगे, और इस सफ़र में जो इंतहाई ज़रूरी बातें होती हैं जो कि हमारे अक्सर जाने वालों के इल्म में नहीं होती, वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये इस सफ़र की रूदाद कारी साहब की ज़ुबानी आपके सामने लाते हैं। तो चलते हैं कारी साहब की तरफ। कारी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? जी ठीक हैं जी, अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, आपने हमेशा मोहब्बतों से नवाजा है अंसार कबीला टीवी को। उम्रा शरीफ पे जाने से पहले भी आपने खूबसूरत प्रोग्राम अता किया था। उम्रा शरीफ से आप वापस आए हैं। सबसे पहले तो अंसार कबीला की टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके साथ जाने वाले जितने भी अहबाब थे उन सब को भी अल्लाह पाक उनकी इबादत कबूल फरमाए। उम्रा शरीफ की अदायगी जब आपके कानों में ये नवीद पड़ी, आपकी कैफियत क्या थी? अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका, अंसार कबीला टीवी, आपकी पूरी टीम का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बुलंद बारगाह में मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और आपकी जुमला फैमिली को जल्द अज जल्द ये मुबारक साअतें, ये घड़ियाँ, ये मुबारक सफ़र नसीब फरमाए। मैं अक्सर एक शेर जो है ना अपने दोस्तों को सुनाया करता था, सिमट जाते नहीं क्यों फासले शहर मोहम्मद के, सिमट जाते नहीं क्यों फासले शहर मोहम्मद के, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ आखिर दरमियाँ क्या है, आखिर वो दरमियाँ कौन सी चीज़ है। तो जब मैं उलमा की मजलिस में बैठता, किसी बुज़ुर्ग की मजलिस में बैठता, तो ये मैं शेर सुनाया करता था। तो फिर वो मुझे एक बुज़ुर्ग ने कहा कि मदनी साहब, ये जो बीच की बात है ना, ये जो अंदर की बात है, वो हम आपको बता देते हैं। सिमट जाते नहीं क्यों फासले शहर मोहम्मद के, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ आखिर दरमियाँ क्या है। वो जो दरमियाँ है वो आपकी ख्वाहिशात हैं। अगर आप अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क़ुरबानी पेश कर देते हैं, तो फिर शहर मक्का और मदीना का सफ़र तो मुश्किल नहीं है। ये तो एक कदम की बात है, दो कदम भी नहीं, एक कदम की बात है। तो आपने जो पूछा है वो जब कानों में आपके, वो भी एक शेर है। वो शेर ये है कि इतनी मुद्दत हुई है कि कोई मेरे कानों में आके ये कह दे। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं ना, आप ये कितनी बार आपको ये सादत मिली है, तो मैं कहता हूँ ये भी राज की बात है। कितनी बार की सादत ये मैं बता नहीं सकता। तो चूँकि इस दफ़ा दुनिया ने देखा, लोगों ने देखा माशाअल्लाह ताला, तो एक लंबा काफ़िला था, एक बड़ा काफ़िला था, उसके साथ हम गए। तो आकर कोई इतनी मुद्दत हुई है, आकर कोई कानों में ये कह दे कि चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, तो जब मेरे कान में आवाज़ आ गई एक दिन पहले, ये कोई लंबा अरसा नहीं है, 2 4 10 दिन की बात नहीं है, हफ्ते और महीने की बात, एक दिन पहले पता चला कि आपकी मंजूरी हो चुकी है। एक दिन, वो भी हमारे पास 23-24 घंटे थे ओनली। तो फिर जो कैफियत हैं, हम उस कैफियत को तो बयान नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि आंखें नमनाक हो जाती हैं, पूरे जिस्म के जो बाल हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे मैं गुनाहगार, कहाँ वो पाक गलियाँ, कहाँ वो मुबारक सफ़र, अल्लाह अकबर, जहाँ पल पल अल्लाह की रहमतों के, अल्लाह अकबर, बरखा बरसती है, बारिश बरस रही है। हम उन वादियों की जानिब
کوچ کرنے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اس خلوص اور اخلاص کے ساتھ نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جو عطا کرتا ہے وہ میرا خیال بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ خود اس کے جسم پر، اس کی قلب پر یا اس کی روح پر جو نافذ ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے، کوئی اور دوسرا نہیں جانتا۔ خیر صاحب، انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی کیفیات، آپ نے اس سفر کی تھوڑی سی رودا سنائی۔ آپ کے ساتھ اس سفر پہ کتنے لوگ تھے؟ جی میرے ساتھ ایک کم 40 لوگ تھے، ہم 39 لوگ تھے، اور اس میں مختلف فیملیز۔ ہم نے چونکہ یہ ترتیب دیا ہے کہ یہ مدنی عمرہ گروپ، تو یہ مدنی عمرہ گروپ میں ہم انشاءاللہ تعالی جب جب بلاوا آئے گا ہم سے دوست رابطہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ وہ یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ، دیکھیں نا، ہم اپنے فرائض و واجبات، دین کے جو علوم و معارف ہیں اس سے کافی ہم دور ہیں، اس وجہ سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یہ مبارک سفر کریں، اور وہ پھر اطمینان رکھتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو سفر کیا ہے اس میں جو ضروری مسائل ہیں ان پہ آگاہی ہوتی ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے اس کا سوال کا جواب مل جاتا ہے، کہیں کوئی گناہ یا کوئی ایسا شائبہ ہو تو اس کا فوری حل ہو جاتا ہے، حج کے معاملات ہوں یا عمرے کے ارکان ہوں، تو اس میں ہم 39 لوگ تھے، اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ جلد اپنے ایک نئے گروپ کے ساتھ دربار رسالت میں انشاءاللہ تعالی حاضری کے لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خیر صاحب، یہ جو عمرے کا ایک سفر ہے اس کے کچھ دنوں کی ترتیب ہے، کچھ دن سفر میں گزرتے ہیں، کچھ دن مکہ شریف میں گزرتے ہیں، کچھ دن مدینہ شریف میں گزرتے ہیں، یہ ایک ترتیب ہے خاص۔ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اس ترتیب سے آگاہی دی کہ سب سے پہلا جو رکن ہے، سب سے پہلا کام جب آپ اس سفر کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں یا وہاں سرزمین سعودیہ میں پہنچتے ہیں وہاں پہ کون سے اراکین ہیں، پہلے دن کہاں گزرتے ہیں، اس کے بعد مدینہ شریف، یہ ساری تھوڑی سی روحات مختصر انداز میں الفاظ میں، تاکہ لوگوں کو رہنمائی مل سکے۔ بہت شکریہ۔ اس پہ میں ڈیٹیلن جو ہے نا ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کا نام میں نے رکھا ہے افکار حرمین شریفین۔ جن لوگوں نے پاکستان سے جا کر فوراً عمرہ کرنا ہے وہ ایئرپورٹ پر احرام باندھیں اور جا کے اپنے ہوٹل میں سامان رکھیں، سامان رکھنے کے بعد وہ فوراً عمرہ کریں۔ اگر کسی شخص نے احرام نہیں باندھا تو وہاں جا کے ہوٹل میں وہ آرام کرے گا، آرام کرنے کے بعد آپ حرم شریف سے بسز جاتی ہیں مسجد عائشہ کی طرف، تو آپ نے اس مسجد کی جانب جانا ہے، وہ میقات ہے، وہ حرم میں رہنے والے لوگوں یا دوسرے وہ لوگ جو عمرہ کی نیت بعد میں کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد عائشہ میں جا کر وہ وضو کریں گے، غسل کریں گے اور احرام باندھ کر پھر وہ عمرہ کے لیے آئیں گے۔ حکومت سعودی عربیہ کی طرف سے وہاں فری بسز کا اہتمام ہے۔ آپ حرم سے، اب مجھے گیٹ نمبر کا ذہن میں نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں، وہاں سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ بسز حرم سے بالکل قریب ایک جانب وہ باب عبد الملک ہے، تو اس کی دوسری طرف جو ہے نا سامنے بڑی بڑی بسز ہیں، وہ آپ کو لے کے بھی جاتی ہیں، آپ کو چھوڑ کے بھی جاتی ہیں اور بالکل فری ہے۔ ویسے اس کے علاوہ ٹیکسیز اویل ہوتی ہیں، وہ 10 ریال لیتے ہیں، 5 ریال لیتے ہیں، تو آپ نے مسجد عائشہ میں جانا ہے، وہاں پہ احرام باندھ کر آپ نے پھر حرم شریف میں آنا ہے۔ اب حرم شریف میں آنے کے بعد آپ کسی دروازے سے بھی اندر داخل ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بیٹل بزرگوں نے اس پہ بڑی جو ہے نا بحث کی ہے، بڑا کچھ لکھا ہے کہ آپ جب حرم شریف میں آئیں تو آپ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ باب السلام کی طرف سے اندر داخل ہو، باب السلام کی طرف سے۔ جب آپ باب السلام کی طرف سے اندر داخل ہوں گے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ آپ نگاہیں جھکا کر، سر کو جھکا کر آپ باب السلام سے گزرتے وہ رستہ انہوں نے مینشن کیا ہے، نہیں تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں اینا باب السلام، کہ باب السلام کدھر ہے، وہ آپ کو پھر رستہ بتائے گا، آپ نے آگے جانا ہے، کیونکہ حرم میں ابھی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کچھ تعمیراتی کام ہے، تو آپ نے باب السلام سے حرم کے اندر آنا ہے۔ حرم کے اندر آ کے کعبہ شریف سامنے آنے سے پہلے آپ نے نگاہیں جھکا کے، سر جھکا کے آہستہ بالکل آہستہ ادب سے پیار سے اخلاص سے آپ نے کعبہ شریف کے بالکل قریب جانا ہے، اور بڑے پیار سے آپ نے آہستہ اپنی آنکھیں کھول کر بڑے پیار سے آپ نے جب کعبے کا دیدار کرنا ہے، پھر آپ نے خوب
جسے آپ کہتے ہیں نا سیر ہو کے آپ نے کعبے کا دیدار کرنا ہے. اللہ آپ کو جلد نصیب فرمائے. اللہ ہمیں پھر جلد یہ مبارک گھڑیاں عطا فرمائے. پھر بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے جب کعبے کو دیکھا تو جو بھی دعا کی اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو مجھ سے لوگ کہتے تھے قاری صاحب آپ نے کون سی دعا کرنی ہے, آپ کون سی دعا کریں گے؟ تو میں نے کہا ہم تو ایک ہی دعا کریں گے کہ اے اللہ آج کے بعد جو بھی ہم تیری بارگاہ میں نیک دعا کریں وہی قبول کر لیں. ہم نے ایک دعا نہیں کرنی, ہم ایک دعا میں ساری زندگی کی دعاؤں کو مانگ لینا ہے. تو وہ الحمدللہ ہم نے اللہ رب العزت سے مانگا ہے اور اللہ رب العزت عمرہ کر کے آئے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمرے کی برکت سے اللہ رزق زیادہ کر دیتا ہے, مال زیادہ کر دیتا ہے. مال کی کئی قسمیں ہیں, رزق کی کئی قسمیں ہیں. اولاد کی شکل میں بھی رزق ملتا ہے, ویسے اور بھی یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں اس کی شکل میں بھی رزق ہوتا ہے. زمین کی شکل میں, پیسے کی شکل میں, عہدے کی شکل میں, عزت کی شکل میں, یہ رزق ہے. رزق کی یہ کئی قسمیں ہیں. تو الحمدللہ تعالی اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ نے وافر رزق عطا فرما دیا عمرہ کی برکت سے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت عطا فرمائے. اور آپ بھی پھر وہ کیا منظر ہے کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ کعبے کے گرد لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہیں. وہ جب پہلا چکر لگاتے ہیں دعائیں پڑھی جاتی ہیں, پھر دوسرا جب حرم کا وہ کعبے کے گرد چکر لگایا جاتا ہے وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح 7 چکر لگائے جاتے ہیں, 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں, حجر اسود کو استعلام کیا جاتا ہے. بوسہ تو ممکن نہیں ہے, وہ خاص لوگ ہیں, اب انہوں نے آڑ لگائی ہوئی ہے. تو یہ ایک عجیب کیفیت ہے, یہ ایک عجیب رنگ ہے. اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ اللہ واہ تیرا کیا نظام ہے, تیرا خوبصورت نظام ہے, تیرے خوبصورت یہ گھر کے یہ پیارے مناظر ہیں. وہاں پہ میں تو میر صاحب سمجھتا ہوں کہ اس پاک دھرتی کے جو پتھر ہیں اور جو پہاڑ ہیں وہ بھی دل کو اچھے لگتے ہیں الحمدللہ تعالی. تو یہ تو مکہ شریف ہے. مکہ شریف میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد بندہ بالکل پاک اور صاف ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور پھر وہ مجھے ملنے آ گیا. حج کرنے کے بعد چونکہ یہ حج کا موسم ہے تو میں نے چاہا کہ چلو کچھ احادیث سنا دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کیا اور پھر وہ میں محمد کو ملنے مدینے آ گیا تو اللہ رب العزت اسے 2 حجوں کا ثواب عطا فرمائے. ایک حج تو وہ کر کے آ گیا اور ایک جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے. تو عمرہ بھی برکت, عزت, شان, مقام, گناہوں سے چھٹکارے کا باعث ہے. اور حج بھی اللہ رب العزت ہمیں حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ, آمین آمین. قاری صاحب ٹوٹلی مکہ میں آپ نے کتنے دن گزارے؟ جی شکریہ جی. مکہ شریف میں یہ تو جو ہمارے ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں نا ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس حاجی کو ہم نے کتنے دن یہاں پہ ٹھہرانا ہے. تو الحمدللہ ہم نے مکہ شریف میں پہلے 4 دن گزارے ہیں, تو اس کے بعد ہم مدینہ شریف میں 10 دن گزارے ہیں اور آخری پھر 6 دن ہم نے مکہ شریف میں گزارے ہیں. اس طرح 10 دن ہم نے مکہ شریف میں اور 10 دن مدینہ پاک میں گزارے ہیں الحمدللہ. قاری صاحب یہ جو لوگ جن سے ٹریول ایجنٹس کے ذریعے ہم عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں, کیا یہ زیارتوں کے لیے مخصوص جگہ پہ لے کے جاتے ہیں یا ٹوٹل جو ہے نا وہ بندے کو راضی کرتے ہیں یہ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عمومی طور پہ ہم نے پاکستانی لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ ناشکری کرتے نظر آتے ہیں. یہ ناشکری کرتے ہیں اور بڑی شدید ناشکری کرتے ہیں. اتنے مبارک سفر میں کہیں کھانے کی کمی کجی کی باتیں کرتے ہیں, کہیں ہوٹل کے دور اور قریب کی باتیں کرتے ہیں, کہیں دیکھیں جی ہم سے وہ فلاں نے یہ بات کی تھی تو وہ پوری نہیں کی, ہم سے زیارتوں کی بات کی تھی ہمیں زیارتیں نہیں کروائی گئی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو کسی ٹریول ایجنٹ نے ان سے بات کی ہے کہ آپ نے زیارتیں ہمارے ساتھ اسی پیکج میں کرنی ہے تو وہ کرواتا ہے آپ کو, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کرواتا ہے. لیکن ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیارتیں آپ کو بسز میں لے کے جاتے ہیں اور آپ کو اتار کے کہتے ہیں یہ فلاں جگہ ہے. بس وہ اتنے کہا, پھر ان کو بٹھایا بسز میں, پھر اگلی جگہ پہ لے کے گئے, وہاں پہ اتارا اور کہا یہ جی فلاں جگہ ہے. یعنی انہیں چونکہ اتنے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ان زیارتوں کو فقط 5 منٹ 10 منٹ میں وہ کلوز کرتے ہیں.
اگر آپ بغیر اپنے پیکج میں زیارتوں کا عمرہ کریں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیر حاصل ہے۔ سعودیہ میں یا مکہ مدینہ میں آپ کون کون سی جگہ پہ گئے ہیں؟ الحمدللہ تعالی مکہ مکرمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا وہ ہجرت کا سفر یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ غار حرا، اللہ اکبر، غار ثور کا ہم نے یہ زیارتیں کی ہیں۔ تو اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے مکہ شریف میں ہم مزدلفہ گئے ہیں، ہم نے مینا، عرفات میں، ہم مسجد نمرہ میں۔ اس کے علاوہ مکہ شریف کا جو ایک قبرستان ہے جس کو جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے، جنت المعلیٰ کی الحمدللہ تعالی ہم نے حاضری زیارت کی۔ اور اس کے علاوہ حرم شریف میں یعنی مکہ شریف میں جو مختلف مساجد ہیں ہم نے ان کی زیارتیں بھی کی ہیں الحمدللہ۔ یعنی مکہ شریف کی ہم ٹوٹل تو ہم زیارتیں نہیں کر پائے، تو ایک خوب سے خوب الحمدللہ ہمارے پاکستانی جو دوست تھے وہاں پہ، میں ان کا ذکر کروں گا۔ ہمارے چونڈا سے بڑے پیارے ساتھی آصف بٹ صاحب، انہوں نے بڑا پیار کیا۔ ہمارے اس گاؤں سے پینڈ مانگا سے، یہاں سے تھے ڈاکٹر عباس صاحب، انہوں نے ہم سے بڑا پیار کیا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے الڑ سے ایک عثمان وڑیچ صاحب ہے، انہوں نے ہم سے بڑا پیار کیا۔ تو ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں نا الحمدللہ وہ خوب خدمت کرتے ہیں، خوب اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی جو جابز ہوتی ہے، اپنا جو کاروبار ہوتا ہے، اپنا وقت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ہر چیز آپ پہ قربان کرنے کے لیے وہ اس مبارک سفر میں پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ تو مکہ شریف کی یہ معروف زیارتیں ہیں، اور مدینہ شریف کی جو زیارتیں ہیں سب سے بڑی اعلیٰ زیارت تو سب سے پہلے گنبد خضرا کی زیارت ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ تو گنبد خضرا کی زیارت کے بعد آپ مدینہ شریف میں ہر طرف ہر ذرہ، اللہ اکبر، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر ذرہ، مکہ شریف بھی سبحان اللہ اور مدینہ شریف کا ہر ذرہ۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور جب سفر کر کے واپس آتے تھے مدینہ شریف میں تو اپنے چہرہ مبارکہ سے وہ جو گرد لگی ہوتی ہے، مٹی لگی ہوتی ہے، اس کو صاف نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مدینے کی مٹی کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے شہر مدینہ کی مٹی کو ذرے ذرے کو خاک شفا بنایا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارکہ ذرہ ذرہ قابل زیارت ہے، تو وہ ہم اتنے ذرے تو دیکھ نہیں پائے، لیکن جتنے بھی دیکھ پائے ہیں وہ زیارت ہیں، اور وہ زیارتیں ہم نے خوب کی ہیں۔ سب گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ خوبصورت انداز میں آپ نے تمام احوال اپنے سفر کے، کچھ ایسی باتیں جو ہمارے کئی احباب کے نوٹس میں نہیں تھی ان کے بھی نوٹس میں آ گئی ہیں، انتہائی مشکور ہیں آپ کے دوستان زیوکار۔ آپ نے علامہ صاحب کی باتیں سنی، تمام سفر کی باتیں سنی، کیفیات سنی، وہاں کے منظر جو تھے وہ انہوں نے منوان وہ آپ کو بتائے، آپ کو دکھائے۔ میں تو کہوں گا کہ جب یہ باتیں سنی جاتی ہیں تو وہ صرف سنی نہیں جاتی، بندے کو اتنی محو ہو جاتا ہے ان باتوں میں کہ وہ سارے کا سارا منظر جو ہے نا وہ دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ مکہ مدینہ، لفظ بھی خوبصورت، شہر بھی خوبصورت، ادائیں بھی خوبصورت، یادیں بھی خوبصورت، محبتوں کی برمار ہے ان الفاظ میں، پیار ہے، وفا ہے، ہر طرف وفاداری ہے، سچائی ہے۔ یہ سفر جو مکہ اور مدینہ کا یہ بھی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ سفر قاری صاحب نے کیا، کہانی انہوں نے سنائی، انصار قبیلہ ٹی وی نے اپنا حصہ اس سفر میں ڈالا، خوبصورت یادیں آپ کے سامنے لے کے آیا۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بعد ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں، منفرد انداز میں خوبصورت پروگرامنگ لاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، شہر چونڈا زندہ باد۔